ताकि आपकी इस्लाह हो सके और आप इस प्रोग्राम के ज़रिए इस्तेफादा कर सकें। आज भी आपकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक इल्म पहुंचाने की कोशिश करें। कोई सवाल आपके हैं आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर देखिए। जो भी फ़िक़ही मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं या कोई मशवरा आप लेना चाहते हैं उसके ताल्लुक़ से आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब जो आप सबकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती मज़ाहिर साहब इंशाल्लाह आप सबकी रहनुमाई करेंगे और आप सवाल कर सकते हैं मुफ्ती साहब से, लेकिन ख्वाब की ताबीर ना पूछें। और आपके सवाल से पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती साहब से किसी एक मौजू पर। तो मुख्तसर हम बात करेंगे अखलाक के बारे में, किरदार के बारे में कि इंसान का और ख़ास तौर पर मोमिन का एक किरदार कैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी हयात मुबारक हम सब के सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कैसा किरदार पेश किया। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ज़ोर के बल पर यानी ज़ोर के उस पर इस्लाम फैला, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ही ऐसा था जो आपने पेश किया लोगों के सामने। लोग उससे मुतासिर होते रहे और इस्लाम कबूलते रहे। तो कैसा किरदार होना चाहिए मुख्तसर हम जानना चाहेंगे मुफ्ती साहब की शरीयत क्या कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी के लिए जहाँ बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, वहाँ पर सबसे इंतहाई और अहम चीज़ जो है वो अखलाक है। इंसान का बिहेवियर, उसका बर्ताव दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए। कहीं कहीं नरमी, कहाँ कहाँ सख्ती बरतनी चाहिए। बल्कि इस्लाम के अंदर ज़्यादातर जगह पर जो है वो नरमी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कर्ज़ लिया और एक वक्त मुतय्यन किया, मैं फ़लाँ वक्त पर आपसे कर्ज़ लूँगा। वक्त आने से पहले वो शख्स आया और उसने भरे मजमे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गले में पड़ी हुई चादर को पकड़ करके खींचा और उसने बुरे और अल्फाज के साथ नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा और इतनी गर्दन खींची कि सहाबी बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम की आंखें बाहर को आने लगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फिर भी उनको कुछ न कहा, जबकि अभी वक्त भी नहीं आया है। वो वक्त जो मुतय्यन हुआ था वो वक्त अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा भाई क्या बात है कि मेरा तुम पर कर्ज है, तुमने वो अदा नहीं किया, तुम बनु मुत्तलिब वाले ऐसे ही होते हो, न जाने खानदान का ताना। और ऐसे ऐसे ताने दिए भरे मजमे में। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा हाँ भाई मैंने इनका कर्ज लिया था, आप फला जगह से उसको अदा कर दें। इतने भरे मजमे में खानदान का ताना मार देना और ख़ानदान के बारे में बुरा भला कह देना। अरब के अंदर 100 साल तक लड़ाइयाँ रह जाती थी। यही वो अखलाक थे, यही वो किरदार था जिससे मुतअस्सिर होकर, बारअब होकर, या जिससे कह लीजिए मोहब्बत करके लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। और वो शख्स ये कहने लगे बाद में कि मैं सिर्फ आजमाने के लिए आया था और ए अल्लाह के हबीब आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। तो ये है वो अखलाक और किरदार कि जिससे हम बर्दाश्त कर करके इंसान को अपना बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी वजाहत की है और मुख्तसर बात हुई। हालांकि मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ये तो किरदार का एक पहलू है जो बयां किया है। इससे न जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने पहलू हैं जो आपकी शख्सियत से हम सीख सकते हैं और अपने अमली ज़िंदगी में अगर हम लेकर आएँ तो कभी लड़ाई झगड़े, कोई ऐसे हालात ही पेश ना आए कि बहुत तशद्दुद हो जाए या फिर नाइतफाकियाँ पैदा हों। प्यार मोहब्बत ही रहेगा अगर हम किरदार को अपने बुलंद कर लें, बेहतर बना लें। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी करना या पैरों की धूल होना भी ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हम वैसे नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं सुन्नत को भी जिंदा रख पाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा भी कर पाएंगे। चलिए कॉलर्स जुड़े हैं, उनको शामिल करते हैं। फरीदा साहिबा बरेली से जुड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। फरीदा साहिबा टीवी की आवाज़ को कम कीजिए, सवाल बताइए अपना। आप टीवी पर सुनेंगे तो कॉल ड्रॉप हो जाएगा आपका। सवाल बताइए। चलिए मोहम्मद अनवर साहब औरंगाबाद से जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। जी अनवर साहब। जी मौलाना साहब को हमारा सलाम कहना। वालेकुम जी जी हमारा ये सवाल है, हमारा औरंगाबाद शहर से 15 किलोमीटर दूर के खुलाबाद शरीफ है। तो 12 रबीउल अव्वल को लेकर वहाँ पे आप का मोह मुबारक बताते और बहरम बताते, ये काफी सालों से हम देखते जा रहे हैं। तो ये मौलाना साहब से जानना चाह रहे हैं कि ये वाकई में तो किस हद तक सही है, ये मुसद्दिका है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऐसा बहुत जगह मुँह मुबारक है कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ कोई मज़ार है बता रहे हैं। तो क्या ये सही है कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? जैसे हजरत बल में भी कहते हैं कश्मीर में कि वहाँ पर भी है।
یہ تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہیں کے لوگ زیادہ تحقیقی طور پر بتا سکتے ہیں. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک جو بال تھے، کبھی ایک آدھ جنگ میں یا کسی بھی جگہ ٹوٹ کر کے گر جاتا یا ٹوٹنے لگتا ہے، آپ داڑھی میں یا سر میں کنگھی وغیرہ کرتے تو صحابہ کرام اس کو بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ ساری دنیا میں پھیلائے جائیں. یہ زیادہ تر افواہیں غلط پھیلتی ہیں کہ فلاں جگہ پر بھی ہے، فلاں جگہ پر بھی ہے. زیادہ تحقیقی بات تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن بہت کمی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، رومال، استعمال کی چیزیں ساری دنیا میں جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پھیلی ہوئی ہیں. اور وہی بال کے بارے میں ایسا ہے، وہ زیادہ تعداد میں نہیں تھی، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا، آگے بھی نہیں بڑھایا. باقی واللہ اعلم. جی چلیے، محمد انور صاحب کے بعد اب ندیم خان جڑے ہیں تلنگانہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ندیم صاحب فرمائیے. یہ ابھی اپنا لاک ڈاؤن ہے، یہ کرونا ہے نا، کرونا وائرس ہے نا، جی تو زیادہ سے زیادہ ہم سینیٹائزر لگانا وہ کر رہے ہیں، تو اس میں الکوہل ہے، تو اپنے اسلام میں تو الکوہل الو نہیں ہے نا، تو پھر یہ لگائے تو کچھ ہوتا کیا؟ نماز وغیرہ پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. یہ مسئلہ کافی بار آیا تھا، مطلب جب شروعات میں، جیسے جب یہ کورونا وائرس شروعات میں یہ کہا گیا کہ سینیٹائزر سے ہی یہ جو اس کے وائرس میں مر سکتے ہیں، ہاتھ سینیٹائزر کا استعمال کرو پھر نماز پڑھنے کے لیے. تو کئی لوگوں نے پوچھا تھا. اب مفتی صاحب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا استعمال کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ ایک بیماری ہے اور اس میں اطباء اور ڈاکٹرز لوگوں کی باتیں مانی جائیں گی. باقی رہی نماز پڑھنے کی بات، تو اس میں نماز میں کیا حرج ہے؟ جب ہم نے ایک مرتبہ سینیٹائز کر لیا اپنے ہاتھوں کو اور پھر جا کر کے ہم نے وضو کر لیا، وہ الکوہل دھل گیا. جی اب اس میں تو کوئی آدمی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور باقی الکوہل کے بارے میں بھی میرے بھائی، سارے الکوہل کے بارے میں علماء یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہیں. الکوہل کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے کچھ قسموں کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہیں، ساری قسموں کے بارے میں نہیں. باقی رہا نماز کا مسئلہ، جب آدمی سینیٹائز کرے گا اور سینیٹائز کرنے کے بعد وہ وضو کرے گا تو وہ دھل جائے گا الکوہل. اور الکوہل کی خاصیت ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، اڑنے کے بعد بھی ہاتھ پاک ہو جائیں گے، باقی وضو کرنے کے بعد اور زیادہ پاک ہو جاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ الکوہل جو ہے وہ کئی طرح کے آتے ہیں. ایک تو پینے والا ہوتا ہے جس کو شراب کہتے ہیں، تو جو سینیٹائز صاف کرنے والے جو فینائل آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. بہت ساری ایسی دیگر چیزیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے شیونگ لوشن ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے جو داڑھی پہ آپ لگاتے ہیں شیو کرنے کے بعد. تو یہ سب الکوہل جو ہے وہ الگ طرح کے، الگ قسم کے ہوتے ہیں، کیمیکل ہوتا ہے. لیکن اور جہاں تک ہم اس پہ بات کریں، مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ لگا کے جا رہے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کیونکہ یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے یہ وائرس مارا جا سکتا ہے، یعنی مرتا ہے، تو مجبوری ہے اور اللہ تعالیٰ مجبوری کو سمجھتا ہے. انشاءاللہ چلیے، حشمت علی صاحب جڑے ہیں بنگلورو سے، ان کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے نا رضوان بھائی؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ دعا ہے. جی فرمائیے. ہمارا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا میرے لڑکے محمد اعجاز پاشا دکان اوپن کر رہے ہیں، ان کے لیے دکان کے لیے دعا کی درخواست ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، اور کیا پڑھ کر ہمیں پڑھنا ہے، اس دکان پہ کرنا ہے، وہ تھوڑا میرے کو معلوم کر. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بہن شاہ نواز جہاں کے لیے حال ہی میں گئے، ان کے لیے دعا کی. چلیے، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی بہن جن کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کتاب میں آسانی فرمائے. کاروبار کی خیر و برکت کے لیے آپ اپنی دکان میں روز مرہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، خصوصاً آپ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں. جی صدیقہ صاحبہ جڑی ہیں، اگلی کالر. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ تھا، میرا خدا ہو کے 3 سال ہوا، دیکھتے خوش ہو کے پسند ہے بول کے گئے، لیکن ابھی تک جواب نہیں دیے. کئی بار ایسا ہوتا، دیکھتے جاتے اور کچھ بھی نہیں بولتے، رپلائی کوئی دیتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. بس اس سے مولانا سے گزارش ہے کہ خاص طور سے میرے لیے دعا کرے. جی ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ
جی اچھا رشتہ عطا فرمائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ایسی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا جن کو طلاق ہو جاتی ہے یا جن کے شوہروں کا انتقال اندر بھی ہے، کہ ایسی لڑکیوں کو اور ایسی بیٹیوں کو بہنوں کو سہارا دینا چاہیے اور یہ جنت کا ضامن ہے. آپ یا لطیفو اور یا ودودو صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ اور عصر کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی کا حل ہوگا. جی نور جہاں صاحبہ اگلی کالر رتلام سے. السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میرے بال سے ٹوٹا گیا ہے. میں ڈاکٹر یہاں پہ مجھے ساری جگہ دکھا دیا ہے. آپ کی آواز اور سوال نہیں سمجھ پا رہے، تھوڑا آرام سے اور تھوڑی تیز بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے بال میرا صحیح جگہ دکھا کے ڈاکٹر کو تو گولی سے ہوا بند کر دیتی ہے تو بال اپنے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. اور آپ سمجھ پا رہے ہیں ان کے سوال؟ سمجھ میں نہیں آپ تھوڑا تیز بولیے، آپ سے گزارش ہے تھوڑا تیز بولیے، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بال سے بہت پریشان ہوں. جی اور میں نے نا میرا صحیح جگہ دکھا کے دکھانا اور جیسے گولی کا ہوا بند کرتے ہیں ویسے ہی میرے بال اترنا بند ہو جاتے ہیں. بال آپ کے جھڑ رہے ہیں، یہ سوال ہے آپ کا؟ آپ ٹی وی پہ ایک تو سن رہی ہیں، ٹی وی پہ مت سنیے. ہمیں جتنا سمجھ آیا کہ آپ اپنے بالوں کے جھڑنے سے شاید پریشان ہیں، اور اس کے لیے تو دیکھیے کسی حکیم صاحب سے رابطہ کیجیے یا ڈاکٹر کو دکھائیے. ویسے مفتی صاحب اگر کوئی دعا اس تعلق سے ہے؟ جی زیادہ تر تو آپ حکیم سے رجوع کریں. باقی آپ جو ہے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ قرآن پانی پر دم کر کے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر یہ 7 مرتبہ پڑھ کر کے، یہ تلک الرسول کے پہلے پاؤ پر یہ دعا ہے، تیسرے پارے کے پہلے پاؤ پر 7 مرتبہ یہ اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پانی پر پڑھ کر کے اپنے سر کو دھویا کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. جی سالم صاحب جڑے ہیں علی گڑھ سے. اگلی کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے سالم صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب ہمارا سوال یہ ہے، 2 سوال ہے. پہلا سوال جو ہے وہ مسجد سے تعلق ہے. ایسا تھا جب ہم اس کی مسجد بنوا رہے تھے تو فائنینس کا کام ہمارے پاس ہی تھا. تو سر وہ مسجد جو بنایا تو ڈائریکشن جو نکلوا کے لائے تھے اس میں کچھ تھوڑا سا ڈفرینس نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہے قریب 14 ڈگری ہو جاتا ہے اگر اس کو جو ناپا جائے. جو کرنٹ ڈائریکشن ہے اس سے اب جو ناپا جاتا ہے تو 14 ڈگری بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ویسٹ میں ہو گیا ہے، اور تو ساؤتھ میں یہ ہو گیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا. تو جیسے بامن پر آ رہا ہے تو آنا چاہیے علی گڑھ میں 68 پر 268. تو ابھی مسجد تعمیر ہو چکی ہے مطلب پوری طرح سے؟ ہاں جی مسجد تعمیر ہو چکی ہے، اس کی جو بن گیا ہے پرچبل وغیرہ رہ گیا ہے، دیوالی والے سب بن گئی. ٹھیک ہے. اور اس آپ نے ناپ کے دیکھا تو کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے لگ بھگ جو ہے 10-12 ڈگری کا فرق آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اگر پورے سوال ہوتا ہے کہ بچے کے لیے دعا کرانی ہے تو بھیجا تھا اس کو اسکول پڑھنے، مسلم اسکول تھا لیکن اس میں سینئر بچے جو ہوتے ہیں انہوں نے اس کو جو گاجا واجا پیتا ہے اس کا سو ڈال دیا. کیا ڈال دیا؟ گاجا نہیں ہوتا ہے، سگریٹ میں بھر کے پیا جاتا ہے. اس کے سینئر بچے جو مسلم اسکول تھا تو کتنا بڑا بچہ ہے؟ اس کے لیے دعا کر دیجیے کہ نشہ مکتی کے اندر دیا ویسے اس کو. اوہ اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے چلیے، یہ تو بہت بری لت لگی ہے نوجوانوں کو آج کے دور میں نشے کی. مفتی صاحب پہلا تو سوال سمجھیے آپ قبلے کے تعلق سے. قبلے کے تعلق سے قبلہ جو ہمارے یہ مشرقی ممالک ہیں، جیسا کہ مشرقی ممالک میں ہمارا ملک بھی آتا ہے، پاکستان افغانستان وغیرہ آتے ہیں، ان کے لیے علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ان کے لیے صرف جہت کعبہ کافی ہے. جہت کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ یعنی کہ آپ کی جو چیسٹ ہے، آپ کا جو فیس پورا اوپر سے نیچے تک ہے، وہ صرف مغرب کی جہت میں، مغرب سمت میں ہو جائے. جسٹ بالکل کعبے کے سامنے آپ کے رخ کا ہونا ضروری نہیں ہے. نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ پاسبل ہے. کعبہ زیادہ سے زیادہ 20 فٹ چوڑا ہوگا. ہم یہاں سے اگر رخ کرتے ہیں ہندوستان سے تو کیا ہماری ٹکر بالکل کعبے کے بیچوں بیچ لگ جائے گی؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ ہندوستان والوں کے لیے جہت کعبہ کافی ہے. جہت کعبہ یعنی ہمارے ملک سے مغرب میں ہے تو بس ہم مغرب کی طرف رخ کر لیں. 1 انچ 2 انچ
اس کے اوپر آپس میں جھگڑے نہ کریں، اختلاف نہ کریں، بہت سارے فتاوا موجود ہیں۔ باقی اگر ایسی بات آپ کو زیادہ لگتی ہے کہ جی ہم جو ہے 5-4 فٹ ادھر ہو رہے ہیں، 4-5 فٹ کا فرق آ رہا ہے، تو پھر امام صاحب سے کہیں کہ امام صاحب تھوڑا سا رخ ادھر کر لیں، آپ ایسے ہی ایز اٹ از کھڑے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، امام صاحب کا رخ آپ گا، اور اگر چاہیں تو آپ بھی ذرا سا کر لیں۔ اگر 4-5 فٹ کا فرق آتا ہے اور اگر 2-4 انچ کا آتا ہے تو اس کے اوپر نہ اختلاف کریں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کیونکہ جو آپ 10-12 ڈگری کی بات کر رہے ہیں تو 10-12 ڈگری کا زیادہ فرق نہیں ہے، تو بس جو مفتی صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کا ڈائریکشن جو ہے وہ مغرب کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے۔ پھر بھی ایک بار آپ علاقے کے کوئی مفتی ہوں یا عالم ہوں ان سے بھی دکھا کے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ بہتر رہے گا۔ چلیے اگلے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم، محمود صاحب ہیں غازی آباد سے۔ وعلیکم السلام جی۔ جی محمود صاحب بتائیے۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی عورت کوئی بیوی اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ایک بچے کے تعلق سے دعا کے لیے بھی کہا تھا انہوں نے۔ اچھا ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو جس بچے کو نشے کی عادت لگی ہے، نشے کی بہت بری عادت ہے، اس کو کرتے ہوئے جب آدمی نشہ کرتا ہے تو ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی بہت جلد صحت یابی فرمائے۔ اور ابھی جو بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو زوجہ جو بیوی اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے اس کی کیا سزا ہے، تو میرے بھائی ماں باپ سے بھی بڑا رتبہ ہوتا ہے شوہر کا، عورت کے لیے، بیوی کے لیے، لڑکی کے لیے۔ مردوں کے لیے تو ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، لیکن بیوی کے لیے شوہر کا درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا شوہر عورت سے ناراض ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گی، خوشبو بھی نہیں سونگھے گی، جانا تو دور کی بات ہے جی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال مسافت سے آنے لگتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر وعید اور کتنی سخت وعید ہے اور کتنا سخت غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ جی چلیے، ویسے تو شوہر اور بیوی کے تعلق جب نا اتفاقی ہیں، لڑائی جھگڑے تب ہوتے ہیں جب دین کی کمی ہوتی ہے، تو دونوں ہی اگر دیندار ہوں گے، دین کو سمجھیں گے تو دونوں ہی ایک دوسرے کے حق اور حقوق پورے کریں گے، تو لڑائی جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ خیر چلیے اگلے کالر ہیں محمد اقبال صاحب، راجستھان سے جڑے ہیں، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ ہلو، میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اس ٹائم پر ہلو ایک جادو ہے صاحب، اپنے جادو یا کالا جو ہے کالا علم گندا، ہلو یہ کیا ہے کیا صاحب؟ یہ مطلب اپنے کالا جادو، کالا علم یا جو جادو ہے نا وہ ہے کیا اسلام کے اندر کیا؟ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ کالا جادو جو ہوتا ہے یا سپلی علم ہوتا ہے، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود قرآن پاک کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو سیکھنے کا بہت زیادہ رواج تھا، بہت زیادہ سیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا باقاعدہ کہ وہ جا کر کے بتائیں عوام کو کہ یہ سیکھنا کفر ہے، جس کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا غیر اللہ کے علاوہ کے ناموں کو پکارا جائے یا ان سے مدد طلب کی جائے، تو یہ کفر ہے، اور ایسا کفر ہے، جادو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا ہے، دنیا کے اندر ہے، سیکھا بھی جاتا ہے، لیکن اسلام میں کیا حکم ہے؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ سراسر حرام ہے، انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اگر اس کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اور ہوتا ہے اس کے اندر ناپاک چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے منتر جنتر سے جو ہے اس کو قابو میں کیا جاتا ہے، تو یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے اور کفر ہے۔ جی چلیے فی الحال ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، آپ کہیں مت جائیے، جلدی لوٹ کر آتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رہبر زندگی کا الہی پروگرام، میں ہوں رضوان خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مظاہر صاحب جو آپ سب کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب استقبال ایک بار پھر سے آپ کا۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ چلیے ایوب خان صاحب جڑے ہیں، لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جی ایوب صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی؟ بتائیے۔ میرے 2 سوال تھے۔ اب ایک گھر رہن کو گھر لیتے نا، وہ رہن کا گھر لینا ضروری ہے، جو انٹرسٹ اوپر لیتے نا اپن، اور دن میں
डर होता है तो अपन क्या दुआ पढ़ना चाहिए बाहर जाने के लिए? डर पहले एक बार दोहरा दीजिए सवाल दोबारा। हेलो, रहन का घर लेते ना अपन, रहन का घर लेना जरूरी है क्या? इंटरेस्ट पे घर लोन लेके? हाँ हाँ जी जी। और वो दिल में दर्द हो तो क्या दुआ पढ़ना चाहिए? दिल में दर्द हो तो क्या दुआ पढ़नी चाहिए? पहले तो ये कि अगर लोन लेते हैं बैंक से और मकान लेना है तो क्या ले सकते हैं, क्योंकि कई मुफ्ती ने कहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा आए सवाल तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि ये इस पर कई मुफ्तियों का ये फतवा है कि बहुत ही मजबूरी हो जाती है, यानी आपके पास मकान नहीं है और किराया देने के लिए पैसे ना हो, तब आप इस मजबूरी में, मतलब ये उलेमा का फतवा है कि ले सकते हैं। नहीं, बैंक के और लोन का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर लंबी चौड़ी बहसें हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर उलमा और ज़्यादातर मसाइल ये समझ लीजिए कि अगर 100 में से 98 मसाइल बनते हैं तो 98 के 98 नाजायज़ होने के, सिर्फ 2 जायज़ होने के। तो इसलिए ये मकान पे लोन लेना या इस तरीके से बनाना ये तो सरासर बिल्कुल जायज़ नहीं है। इसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज के बारे में तो कुरान पाक ने कहा है जो इससे बाज नहीं आएगा फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान है। तो ये तो बड़ा सख्त है, नहीं ले सकते, जायज़ नहीं है जी। और अगर दिल में तकलीफ और दर्द हो तो क्या? हाँ, दिल में तकलीफ है तो आप अपने दिल पर हाथ रख करके पढ़ें, या मुसर्रिफ अलक़ुलूब सर्रिफ क़ल्बी अला ताअतिक। इससे आपके दिल को भी शिफा मिलेगी और आपका दिल इताअत की तरफ और अल्लाह की इबादत की तरफ भी आएगा। जी चलिए, एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बताइए, क्या सवाल है? ये घर में हमारे सेहत के वास्ते और खैर व बरकत के वास्ते बेटी की शादी के वास्ते दुआ की दरख्वास्त। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत अता फरमाए और आपकी बच्ची का नेक और अच्छा रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए, आपकी परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। पंजाब से रिजवाना साहिबा जुड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि ना मेरी मासी है ना, जो उनके शोहर का इंतकाल हो गया, अब जो उनके दरानी जेठानी के देवर और जेठानी के बेटे हैं वो उनके सामने आ सकते हैं, और उनकी बहन के बेटे उनके सामने आ सकते हैं। एक मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है वो शादी के लिए नहीं मान रहा, थोड़ा सा दिमागी परेशान भी है और बहुत सभी करते हैं कि वो शादी के लिए नहीं मान रहा, कोई दुआ बता दे। ठीक है जी मुफ्ती साहब। हाँ, जब कोई औरत इद्दत में बैठी हुई हो तो उसके जो सगे भतीजे और भांजे हैं, यानी कि उसकी बहन के बच्चे और उसके भाई के बच्चे, उनसे उसका कोई पर्दा नहीं है, वो उसके सामने आ सकते हैं। और रहा देवर के बच्चे, यानी जिनकी वो देवर के जो बच्चे उनकी ताई अम्मा लगती हैं, तो जब चचा आता है या ताया का इंतकाल हो जाता है तब उनसे पर्दा होता है अगर वो जवान है, क्योंकि फिर ये जो मसला है वो तब तक चचा और ताया के लिए ताई और चची तब तक सगी रहती है जब तक ताया और चचा जिंदा है। चचा और ताया का जब इंतकाल हो जाता है तो फिर वो अलग हो जाती है, तो इसलिए उनसे पर्दा है देवरानी और जिठानी के बच्चों से। बाकी उसके जो औरत के अपनी बहन के और भाई के बच्चे हैं उनसे कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि वो उसके सगे। दूसरा सवाल क्या है रिजवान भाई? बच्चे के ताल्लुक से शादी नहीं कर रहा है। अच्छा, बच्चा जो आपका शादी नहीं कर रहा है, आप उसके लिए सूरतुर रहमान एक दिन में 3 मरतबा पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें और उसको नमाज की ताकीद करें ताकि वो मस्जिद के करीब आए और उसका दिल नर्म हो जाए। जुड़ी हैं बीजापुर से। अस्सलाम वालेकुम। जी हसीना साहिबा बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी जी, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे पति शराब में पीते जा रहे, और मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरा लड़का है वो नमाज के बाद इसलिए, और स्कूल में भी उसका दिमाग नहीं है। ठीक है, मतलब तो स्कूल मन नहीं लगता। ठीक है, क्या करें अभी? हाँ। जो शराब आपके शोहर नहीं छोड़ पा रहे हैं, एक तो मेरी गुजारिश का माहौल पैदा करें और तहज्जुद में पढ़ करके उनके लिए 2 रकात नमाज पढ़ करके उनके लिए दुआ किया करें, और ज्यादा मुमकिन हो तो आप
وغیرہ میں بھی داخل کرائیں، بغیر اس کے بات نہیں بننے والی ہے. اور ان کے لیے تہجد میں آپ 2 رکعت پڑھ کر کے دعا مانگا کریں. اور جو آپ کا بچہ ہے اس کو پڑھائی میں من نہیں لگتا، ماحول پیدا کریں اور اس کے اوپر آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. جی فیض الرحمان صاحب ویسٹ بنگال سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیض الرحمان صاحب بتائیے. جی یہ میری بیوی موٹی ہے، وزن زیادہ ہے، ہوتی ہے، تو کس طرح نماز پڑھے گی؟ کرسی پر یا پھر ایسے سجدہ سے اٹھ کے آتے تو کس طرح پڑھے گی وہ؟ ٹھیک ہے، مطلب کہہ رہے ہیں وزن بہت زیادہ ہے تو اب نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، نہ ہو سکتا ہے سجدے میں رکوع میں جانے میں، کیسے پڑھیں؟ جس طرح ممکن ہو، جس طرح بیٹھ سکتی ہوں، یا تھوڑا اونچا ہو کر کے سجدہ کرنا اگر ممکن ہو تو اونچا ہو کر کے. اگر بہت ہی زیادہ موٹی ہو رہی ہیں تو پھر آپ بیٹھ کر کے جہاں تک آپ پہ جھکا جائے سجدے کے لیے وہاں تک جھکیں اور رکوع میں تھوڑا کم جھکیں. جی حسینہ بانو صاحبہ بنگلور سے ہیں. السلام علیکم. وہ تیبتی کے لیے جا کے ہے، حسینہ بانو کے لیے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو، حسینہ بانو کو آپ کی آواز کٹ رہی ہے، نیٹ ورک نہیں ہے، ایک بار دوہرا دیجیے. یہ تھوڑا دعا کے لیے. کس کے لیے؟ حسینہ بانو. حسینہ بانو کے لیے دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں. اچھا اللہ تب نارمل اور اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بچے کی ولادت فرمائے. اور آپ ایسا کریں، کرسی 3 مرتبہ تبت یدا ابی لہب اور 3 مرتبہ ایک دعا ہے ان فی خلق اختلاف اللیل والنہار، یہ سیقول کے بارے میں ہے. 1 پاؤ سے پہلے 3 مرتبہ دعا پڑھ کے پانی پہ دم کریں، کھلائیں، انشاءاللہ ان کو آسانی سے بچے کی ولادت ہوگی. جی کوثر صاحبہ بنگلور. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. یعنی ہمارے بھیا کو ہمارا